बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम बात करेंगे करप्शन के बारे में, जो कि एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने एक सर्वे रिपोर्ट जारी की है और उसमें कई इंकशाफात हुए हैं। ये रिपोर्ट किस हद तक दुरुस्त है ये तो इस पर बहस की जा सकती है, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो उन्होंने ग़ालिबन 2 हफ्ते लगाए हैं इसमें लोगों का सर्वे करने में, जो कि 27 अक्टूबर को इन्होंने उसको तरतीब दिया और उससे पहले 2 हफ्ते पहले शुरू किया इन्होंने काम, ट्रांसपेरेंसी ने इस पे लोगों से पूछने का। अब ये जो चीज़ है ये मैं नहीं समझता कि इसको इस तरह हैंडल किया जा सकता है कि आप हर सूबे में थोड़े से लोगों को जाके पूछें और उससे बात करें और कुछ अपनी राय उनके कहने के मुताबिक बना लें। ठीक है, ये सर्वे का तरीकाकार कुछ ऐसा ही है, लेकिन ये इतना अहम मसला है पाकिस्तान का, करप्शन का मसला, इसने हमें हर फील्ड में पीछे छोड़ दिया। तालीम का मैदान हो, खेलों के मैदान हो, या ये आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का किस्सा हो, अदालतें हों, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे करप्शन किसी न किसी शक्ल में मौजूद नहीं। सबसे बड़ी करप्शन तो ये है कि जो हुकूमतें हमारी पीछे आती रही हैं उन्होंने, और अब भी इस हुकूमत की भी चीज़ें सामने आएंगी, मेरिट किसी ने फॉलो नहीं किया। जब आप मेरिट से हटके लोगों को लगाते हैं तो वो लाजमन इससे अहल नहीं होते कि वो काम कर सकें। वो हो सकता है कि पैसे दे के अपने लिए अपॉइंटमेंट हासिल करें और फिर आगे लोगों से भी पैसे लें इस काम के लिए। नतीजा ये है कि ये सिस्टम सारा बर्बाद हुआ, और जब तक हम करप्शन को इरेडिकेट नहीं करेंगे मेरा नहीं ख्याल कि हम एक अच्छा मुल्क अपने लिए तैयार कर सकते हैं। फिर वक्त के साथ साथ ये भी हुआ है कि जब हमने लगातार अपनी पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों को भर्ती किया अदारों में और साथ साथ हमने मेरिट को टोटली इग्नोर किया, तो हर अदारा हमारा तबाह बर्बाद हो गया। इन अदारों में अब जो लोग बैठे हुए हैं वो उन्हीं आकाओं की खिदमत करते हैं जिन्होंने उनको ऑब्लाइज किया, जिन्होंने उनको ये नौकरियां दी, बिठाया यहाँ पे, और वो उनके पॉलिटिकल मास्टर्स हैं। लिहाजा आप देखिए कि पॉलिटिकल मास्टर एक, बेशक उसके वाज़ेह नज़र आए कि उसने करप्शन की है, जितना मर्जी लूट के ले जाए, लेकिन उसके जो चेले चांटे हैं नीचे जिनको उसने अप्लाइज किया हुआ है वो उसको बाहर सूरत प्रोटेक्ट करते नजर आएंगे। ये जड़ें पकड़ गई है चीज़ इतनी ज़्यादा गहराई में, मुख्तलिफ सतह पे, मुख्तलिफ महकमों में, कि आज एक, मैं कम से कम अपने तौर पे समझता हूँ और पूरे वसूख से कहता हूँ कि आज करप्ट माफिया इस मुल्क की, इस रियासत पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर है। रियासत पाकिस्तान उनके सामने बेबस है, और उसकी मैं चीज़ें भी आपके सामने वो रखूँगा कि क्यों ये कहता हूँ कि बेबस है। जो सर्वे रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने रिलीज़ की है उसके तहत उनके कहने के मुताबिक या सर्वे के मुताबिक पुलिस का महकमा सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा करप्ट है और ये नंबर 1 है फहरिस्त पे। दूसरा उन्होंने अदलिया को करार दिया है कि जो अदालतें, अब अदालतें यूजुअली ये जो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह हैं हमारे ज़रिए अदालतें, ये उन्हीं के बारे में अमूमन ये बात करते हैं, लेकिन आला अदालतों का भी कोई ऐसा अच्छा हाल नहीं है। आप देखिए कि आला अदालतों में जो जजेस वगैरह अपॉइंट किए जाते हैं उनके लिए कोई मयार एज सच नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की, पॉलिटिकल लीडर्स की अपनी खुशी खुशनुदी पे है, क्योंकि उन्होंने उनसे अपने करप्शन के केसेस या और केसेस जो हैं जहाँ जिसमें उन्होंने हाई हैंडनेस की होती है उनको उन्होंने उसमें से अपने आप को निकालना होता है और अदालतों की मदद से वो निकलते हैं। जैसे आपने देखा कि कितना अहम केस था हुदैबिया पेपर मिल का, जो यूं हवा में उड़ा दिया गया। अदलिया के बाद तीसरा जो महकमा जिसको उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा करप्ट है, ये टेंडर और कॉन्ट्रैक्टिंग का सेक्टर है, जहाँ पे आप ठेके वगैरह देते हैं, उसको वो समझते हैं कि वो भी वहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन तीसरे नंबर पे है। इसके अलावा आप देखिए कि ये जो सेहत का महकमा है इसके बारे में भी कहा जा रहा है कि सेहत का महकमा ये भी यानी चौथे नंबर पे आपका सेहत का महकमा है जो करप्ट है। फिर लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का महकमा जो है उसको 5वें नंबर पे, ये ज़मीन वगैरह पटवारी शटवारी जो इनको 5वें नंबर पे रखा गया है। लोकल गवर्नमेंट करप्शन में 6ठे नंबर पे, और तालीम का महकमा 7वें नंबर पे। अब ये
جن لوگوں سے پوچھا، جس کو جہاں جہاں کہیں واسطہ کسی چیز سے پڑا، وہ اس کی روح سے وہ چیزیں بتاتے ہیں. لیکن میری اپنی اسیسمنٹ ہے کہ اگر تعلیم کے محکمے کو ہم جا کے دیکھیں تو یہ شاید تیسرے نمبر پہ ہو یا چوتھے نمبر پہ ہو، کیونکہ تعلیم کے محکمے میں بھی بہت کرپشن ہے. لوگ جعلی سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، جعلی ڈگریاں لیتے ہیں پاس کرنے کے لیے، وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کے کام کر لیتے ہیں، ہیرا پھیریاں، پرچے لیک آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ٹیچرز کی اور لوگوں کی پوسٹنگز ہیں، ان کی اپوائنٹمنٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ سندھ میں ٹیچرز کا حال، اگر ٹیچرز کو باہر ہمارے کئی دفعہ اینکرز حضرات یا رپورٹرز ان سے سوالات وغیرہ کرتے ہیں، ان کو ABC نہیں آتی. اتنے نکمے نالائق ٹیچر، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ کیا وہاں پہ ہوگا. لیکن ان ٹیچر سے اگر آپ بیک گراؤنڈ پوچھیں تو وہ یہی ہوگا کہ کسی نہ کسی پولیٹیکل لیڈر کو پیسے کھلا کے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پر ایڈجسٹ کرایا، بھرتی کرایا، اور اسی طرح ان کی ٹرانسفرز اپنی مرضی کی جگہ پہ ہوتی ہیں، وہ بھی پیسے دے کے. تو تعلیم کے محکمے میں بھی بے پناہ کرپشن ہے. پھر انہوں نے ٹیکسیشن کے محکمے کو 8ویں نمبر پہ رکھا ہے. میرا اپنا اندازہ ہے کہ ٹیکسیشن کا محکمہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے دوسرے نمبر پہ ہی کہیں ہو، جو کہ عدلیہ کے آس پاس. لیکن انہوں نے اس کو ٹیکسیشن کو 8ویں نمبر پہ رکھا ہے. ٹیکس چوری اس ملک میں بے تحاشا ہے، اور کوئی بھی ٹیکس چوری کر نہیں سکتا جب تک کہ وہ محکمے کے ساتھ مل کے کام نہ کرے. لہذا آپ مطلب ان کے سروے سے میرا کم از کم میں اتفاق نہیں کرتا. پھر انہوں نے NGOs وغیرہ کو کہا ہے کہ وہ بھی بدعنوانی میں ملوث ہیں، وہ جا کے کوئی 9ویں نمبر پہ ہیں. یہ انہوں نے ایک سروے رپورٹ تیار کی. اب اس میں جو لوگوں سے اور انہوں نے سوالات پوچھے، اس میں انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ جو احتساب کا عمل ہے یا یہ کہ کرپشن جو ہے یہ بڑی ہے، تقریباً 52% لوگوں نے جواب دیا کہ کرپشن جو ہے اس کو یہ کنٹرول نہیں ہو رہی، صرف اس وجہ سے کہ آپ کا احتساب کا نظام جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے اور اس میں بھی بدعنوانی ہے. اور یہ بات درست ہے کہ احتساب کا جو ہمارے ہاں جتنے بھی کیسز نیب نے لڑے ہیں جہاں پہ کرپشن زیادہ تھی، میگا کرپشن کیسز، آپ اس میں دیکھیں کہ وہ انتہائی کمزور طریقے سے، کمزور انکوائریاں، ان میں سکم موجود ہیں، ریفرنسز کمزور ہیں. پھر وکلا جن کو وہ انگیج کر کے لے کے جاتے ہیں وہ کچھ نہیں بولتے، وہ وہاں کچھ نہیں کرتے. تو وہ تو اس کی وجہ سے اکثر کیسز جو ہیں وہ نیب ہار جاتا ہے. نیب کے بارے میں تبھی سپریم کورٹ وغیرہ انہوں نے بہت دفعہ کہا کہ یہ ایک بیکار ادارہ ہو چکا ہے، یہ کچھ نہیں کرتا. اور وہ نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ اکثر ہمیں سناتے رہتے ہیں کہ میں نے اتنے بلین ریکور کر دیے. وہ جو میرا خیال ہے کہ لاوارث ٹائپ کے لوگ جن کی طاقت نہیں ہے، کوئی اثر رسوخ نہیں ہے، ان سے تو کچھ نہ کچھ وصول کرتے ہوں گے. اور ان وصولیوں میں بھی اگر آپ نے پری بارگین کی ہوئی ہے کسی سے تو وہ آپ کو سارا پیسہ نہیں دیتا. وہ آپ کو ایک یا دو انسٹالمنٹ دے کے باقیوں کے چیک دے دیتا ہے اور کہتا ہے جی یہ چیک فلاں تاریخ کا، ایک سال بعد کا، ایک 2 سال بعد کا ہے. پھر یہ جا وہ جا، باقی پیسے اکثر نہیں ملتے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے وہاں پہ. پھر یہ تقریباً 29% لوگوں نے یہ رائے دی کہ کرپشن کی وجہ زیادہ تر یہ ہے کہ طاقتور لوگ، ان کے اندر لالچ بہت ہے اور وہ لالچ کی وجہ سے طاقت بھی ہے اور لالچ بھی اور کرپشن کرتے ہیں. یہ حالانکہ یہ 29% لوگوں نے کہا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ پروڈامننٹلی سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ کرپشن کے جتنے الزامات ہیں وہ زیادہ تر حکمران طبقے پہ اوپر ہیں. میاں صاحب باہر بیٹھے ہیں، زرداری صاحب کے اوپر تھے. وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اقتدار ہے وہ کرپشن اگر کریں تو اقتدار کے حامل لوگ جو ہیں وہ اس کا ایویڈنس، اس کے ثبوت ختم کر دیتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ثبوت کا. عزیر بلوچ 100 سے زیادہ قتل اس نے اعتراف کیا، وہ ویڈیو ریکارڈنگز موجود ہیں. لیکن اس نے چونکہ وہ سارے قتل حکمران بااثر لوگوں کے کہنے پہ کیے تھے، آج وہ اس کو بچا رہے ہیں. کوئی بھی گواہ پیش نہیں ہو سکتا وہاں پہ جا کے عدالت میں جس دن کیس چلتا ہے. لہذا ایک دن کیس چلتا ہے، دوسرے دن بری ہو جاتا ہے وہ عزیر بلوچ. 15 کیسز میں تو بری ہو چکا ابھی تک. یہ وہ دکھ ہے کہ کرپٹ لوگ جو ہیں، جو کرپشن کر رہے ہیں، لالچ ہے جس کی وجہ سے کرپشن کرتے ہیں تو واضح ہے. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان کے پاس طاقت بہت ہے، ان کے پاس اقتدار بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیتے. اور نتیجہ یہ کہ وہ حضرات جو ہیں وہ کرپشن کر کے بچا اپنا کر لیتے ہیں. جب بچ جاتا ہے انسان تو پھر اس کو کوئی پریشانی نہیں، پھر وہ کیوں نہ کرپشن کرتا رہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کی وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ تنخواہیں کم ہیں لوگوں کی اور اس وجہ سے بدعنوانی ہے، یا تنخواہ جو ہے وہ بعض لوگوں کو بہت ہی تھوڑی ملتی ہے. یہ
ہو سکتا ہے تھوڑا بہت، لیکن آپ سوچئے کہ ہائی کورٹس میں یا دوسری جگہوں پہ ججوں کو جہاں پہ 8-8 لاکھ روپیہ مہینہ بعد میں پینشن ملتی ہے، تنخواہیں بڑی زیادہ ہیں، اور کئی جگہوں پہ اور بھی کئی محکموں میں جہاں پہ کہ کرپشن بالکل ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسانی لالچ سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے، وجہ ہے، کیونکہ باقی تو اگر ایک آدمی نے اپنے لیے کچھ حاصل کر لیا ہے تو وہ شاید کرپشن کرنے کے لیے دوبارہ مائل نہ ہو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ کرپشن کرتا جاتا ہے. اس کی وجہ کہ اس کی لالچ، اس کو ایک چیز مل جاتی ہے تو وہ پھر دوسری کی لالچ کرتا ہے. اگر 1 کروڑ آ گیا تو وہ اس کو 2 کروڑ چاہیے، 2 آ گیا تو اس کو 10 چاہیے. یہ کہیں بھی وہ جا کے رکتا نہیں ہے. تو یہ ہے وہ لالچ. ورنہ تنخواہ کا مسئلہ نہیں، اور تنخواہ میں تنخواہ دار طبقہ جو ہے وہ بالکل اس میں کرپشن ہے تو تنخواہ کی کمی اگر نہ بھی ہو تو تب بھی اگر لالچ ہے تو وہ کرے گا. سو یہ بالکل تنخواہوں والا مسئلہ جو ہے وہ کسی حد تک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ مین ریزن ہو سکتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو تقریباً 86% لوگوں نے 86% لوگوں نے یہ کہا کہ جو خود احتسابی کا عمل چلایا تھا یہ پی ٹی آئی نے وہ غیر تسلی بخش ہے، وہ کامیاب نہیں. یعنی خود احتسابی جو انہوں نے کی ہے وہ ٹھیک نہیں، اور کی بھی کیا ہے، خود احتسابی انفیکٹ ہوئی نہیں. اب چیز یہ ہے کہ جہاں تک ہماری عدالتوں کا تعلق ہے، عدالتوں نے 2 کام، ایک تو انصاف مہیا کرنا ہے، وہ کرپٹ آدمی کے کیس میں بھی انہوں نے کرنا ہے. اگر کرپشن کسی نے کی اور اس کا کیس کورٹ میں چلا گیا ہے تو فیصلہ اس کے خلاف انہوں نے کرنا ہے. لیکن فیصلہ اگر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ کرپٹ آدمی نے کرپشن کرنے کے بعد اس جج کا بھی خیال رکھا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ جج اسی ٹائپ کا ہو جو جس کو وہ اندر خانی جانتے ہوں. جیسے آپ نے دیکھا کہ میاں صاحب کے کیس میں جج ارشد ملک کو 2 ہی آدمی لیے پھرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے اوپر دباؤ تھا. دباؤ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ناصر جنجو اور ناصر بٹ کا نظر آتا ہے جو اس کو لیے پھر رہے ہیں. اب یہ وہ چیز ہے، وہ کیوں پھر رہے تھے؟ اس لیے کہ اس جج کے ساتھ ان کی جان پہچان موجود تھی اور انہی میں سے کسی نے اس کو اپارٹ بھی کروایا ہوگا. اب کرپٹ ججز جب آپ دیکھتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹی جو ہیں وہ اپنی مرضی کے لوگ اپوائنٹ کرواتی ہیں جو ان کو بعد میں اپلائز بھی کرتے ہیں اور انہی کے آسر پہ کرپشن کرتے ہیں. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جو آپ کی بار کونسلز ہیں ان کو پولیٹیسائز کیا ہوا، وہ بار کونسلز جو ہیں وہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے بھاگ دوڑ کرتی نظر آتی ہیں اور اسی کو وہ پروموٹ کرتی ہیں. آپ دیکھیے کہ ابھی یہاں پہ لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی اور اس میں تمام سپریم کورٹ کے بڑے ججز بیٹھے ہوئے تھے، چیف جسٹس بھی تھے، اور وہاں پہ بعد میں جو اختتامی ایڈریس تھا وہ میاں نواز شریف سے کرایا گیا، جن کو انہوں نے مفرور قرار دیا ہوا ہے، جس کے اوپر کئی سزائیں اور پابندیاں موجود ہیں. لیکن وہ عدالت نے عدالت ججوں کے سامنے اس کو پیش کیا. اب یہ پاکستان بار کونسل جو تھی وہ سپریم کورٹ بار کونسل وہ اس چیز کو انہوں نے ارینج کیا، وہ معاملت کر رہے تھے آسما جہانگیر ایسوسی ایشن کے ساتھ. نتیجہ یہ کہ جو انصاف مذاق بن چکا. میاں صاحب جو عدالتوں کو جو مطلوب ہیں وہ عدالتوں کے بڑے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے وہ تقریر کر رہے ہیں وہاں پہ. اچھا یہ کہا جاتا ہے کہ جناب بہانہ یہ ہے کہ جی کہنے کو میاں صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، ہر کسی کو آزادی ہے، وہ جو جی چاہے کہے، وہ آزادی ہے. لیکن یہاں تو آپ نے ان کو خود انوائٹ کیا، آپ نے خود عدالتوں کو ذلیل کیا، آپ نے خود انوائٹ کر کے ثبوت دیا کہ آپ بھی کرپٹ آدمی کے ساتھی ہیں، کرپٹ آدمی کے ساتھ ہیں. تو یہ وہ المیہ ہے جہاں کرپٹ آدمی کو سپورٹ ہے بڑی. آپ دیکھیے کہ جہانگیر ترین اس پہ جب کرپشن کا بھی کیس نہیں بنا ہوا تھا، چلا نہیں ہوا تھا، تو کوئی اس کو پوچھ نہیں رہا تھا. وہ اپنا علاج معالجے کی کہانی سنا کے لندن گئے، کوئی ان کو سی آف کرنے والا نہیں تھا، واپس آئے کوئی ریسیو کرنے والا نہیں. جس دن عمران خان نے کیس بنایا اس پہ اوپر کرپشن کا، عدالت جانا تھا 40 آدمی تو عمران خان کی اپنی پارٹی سے نکلا اس پہ پھولوں کی پتیاں پھینکنے کے لیے. تو یہ وہ مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا پورا سسٹم جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں جا چکا ہے. سو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اس معاملے میں ناکام رہی. آپ دیکھ لیجئے کہ کئی 20 کیسز جو کہ میگا کرپشن کے تھے، کہیں آج چیمہ کا کھلا، کہیں فواد حسن فواد کا کیس کھلا، کہاں گئے وہ کیسز؟ سندھ میں آپ دیکھ لیں شجیل میمن کا کیس ہے، کدھر گیا وہ؟ اس کا ڈاکٹر عاصم کا کیس ہے، کہاں گیا وہ؟ یہاں دونوں ہمارے پرانے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور یوسف گیلانی کے اوپر کیس تھا، کوئی اس کا پتہ نہیں ہے.
ان کے بیٹے کے اوپر ایفرڈین کا کیس تھا، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو کرپشن کیسے نہ ہو کہ ایک نیکسس جب بن جاتا ہے ججوں کا اور اکاؤنٹیبلٹی، ہمارے نیب کا جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے، ان کا جب نیکسس بن جائے اور وہ آپس میں طے کر لیں کہ ہم نے سزا نہیں دینی، تو آپ ٹکرے مارتے رہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو جو انہوں نے جو سروے کیا اس میں بھی یہ سروے کئی دفعہ ہو چکا ہے، میرے خیال 3-4 دفعہ ہوا، ایک 2002 میں ہوا، 2006 میں ہوا، پھر 2009 میں ہوا، 2010 اور 2011 میں بھی ہوا، پھر 2021 میں ہوا۔ یہ جو سروے کرتے ہیں ان میں یہ چاروں پرومسز میں انہوں نے کیا، اور ان سرویز کی بنیاد پہ جو رزلٹ نکلا اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کرپشن پہلے کی نسبت بڑی ہے، کم نہیں ہوئی۔ اور جو جنرل پرسیپشن ہے لوگوں کی وہ یہی ہے کہ اس میں گورننس کے ایشوز ہیں، اور گورننس کے ایشوز پہلے بھی زرداری صاحب کے وقت میں بھی رہے، نواز شریف صاحب کے وقت میں بھی، اور اب ان کے وقت میں بھی گورننس ایشوز ہیں۔ اور خاص طور پہ جب آپ نے لوکل گورنمنٹس نہیں بنائیں تو لوور لیول کے جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، وہاں اس کا وہاں پہ گورننس اور کنٹرول نہیں ہے۔ جیسے قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں چیزوں کی تو لوور لیول پہ پرائس کنٹرول کمیٹیز ہوتی ہیں جو ان چیزوں کو حل کرتی ہیں، لیکن وہ نہیں ہوئی۔ نتیجہ یہ کہ آپ کے مہنگائی بڑھتی گئی۔ اسی طرح کووڈ آیا، اس میں اویئرنیس آپ نے کریٹ کرنی تھی، اویئرنیس لوور لیول پہ زیادہ اچھی کریٹ کی جا سکتی ہے عوام میں، لیکن آپ کی جو یہ گورنمنٹس تھی نہیں، جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ تھی نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ عدالتوں کے حالات میں بھی انہوں نے سروے کیا اور دیکھا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہماری جو بھی عدالتیں ہیں ان میں تقریباً 46,698 کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، اور جو ڈسٹرکٹ لیول کی نیچے عدالتیں ہیں ان میں کوئی 1,70,000 یا 17,72,990 کیسز ہیں، 17 لاکھ۔ تو آپ سوچئے کہ ملک میں انصاف کا نظام ہے کدھر، تباہ و برباد پڑا ہے، سالہ سال دنیا دھکے کھاتی ہے۔ تو کرپشن کو کم کرنے کے لیے جو انہوں نے لوگوں نے تجاویز دی اس میں یہی ہے کہ جی سخت سزائیں دی جائیں، وہ دے گا کون؟ اصل دکھ تو یہ ہے کہ دینے کو کوئی تیار نہیں، سزا تو دی جا سکتی ہے لیکن دینے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ عدالتیں اور سارا یہ ایک نیکسس ہے ملا ہوا، جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ سب وہی کرپٹ ہیں، تو آپ نے آگے کرپشن ختم کیا کرنی ہے؟ نیب کے اوپر تنقید کی ہے لوگوں نے، انہوں نے کہا جی نیب کی ہینڈلنگ، جو بالکل ٹھیک ہے کہ نیب کی ہینڈلنگ کیسز کی انتہائی گھٹیا، خراب اور تکلیف دہ ہے، جہاں پہ لٹے ہوئے ملک کو کوئی مدد ان سے نہیں مل رہی۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ کنوکٹڈ لوگ جن کو کرپشن پہ سزا ہو ان کو پبلک آفس میں ہولڈ کرنے دینا چاہیے، ان پہ پابندی لگ جائیے، وہ یہ ساری باتیں کرنے کی ہیں۔ کرپشن کے کیس پہ کسی کو سزا ہوگی تو تب جا کے آپ کو پابندی لگے، جب سزا ہی نہیں ہو رہی، 5 سال عمران خان گزار گیا، آگے آئیں گے تو وہ ایک ہی راگ الاپیں گے سارے کہ جناب ہمیں تو دشمنی کی وجہ سے پھنسایا گیا اور یہ کیا وہ کیا، آج ہم دیکھ لیں ہم سرخرو ہیں، کوئی بھی کیس ثابت نہیں ہوا، یہی ہمارا مقدر ہے۔ سو دیکھنے میں آپ کہہ لیجئے کہ جو حالات ہیں وہ پہلے سے بھی کچھ غیر گزرے نظر آتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ ان کے پاس کوئی اس کا خاص حل نہیں ہے۔ وہ جو تجاویز دیتے ہیں وہ اپنی سوچ کے مطابق دے دیتے ہیں، لیکن وہ تجاویز جو ہیں وہ یہاں پہ اپلیکیبل نہیں ہیں، ہم اس کا کچھ کر نہیں سکتے۔ اور اس کی وجہ ساری یہی ہے کہ معاشرہ کرپشن کو بڑا سمجھتا نہیں ہے، اور دوسری طرف جو ہمارا میکنزم ہے، ہماری عدالتیں، ہماری پولیس جنہوں نے تحقیقات کرنی ہے، ہماری FIA، ہمارا نیب، یہ تباہ حال ہیں، ان کے اندر وہ لوگ بیٹھ چکے ہیں جو کہ خود کرپٹ ہیں۔ نتیجہ یہ کہ کرپشن کرنے والے کو، خاص طور پہ میگا کرپشن کرنے والے کو جو دوسروں کی جیبوں میں بھی تھوڑا بہت پیسہ ڈال سکتا ہے، اس کو بے پناہ سپورٹ حاصل ہے، اور اس کو سزا دینا تقریباً ناممکن ہے۔ ان حالات میں پاکستان کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں، ترقی کے چانسز کم، لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے پیسہ کوئی نہیں، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، اور ملک کی اکانومی بتدریج خراب ہو رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔